मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं होशाना टीवी चैनल और मैं आपका होस्ट पास्टर ज़िशान प्रोग्राम शफायत में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो अजीज़ो, उम्मीद वासिक है कि आप खुदावंद यीशु मसीह में होते हुए उसके पुरफजल हाथ के नीचे पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और अगर ज़िंदगी में कहीं मुश्किल है तो हमारी दुआ है कि खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है वो मसीह यीशु में आपकी सोचों ख्यालातों को मसीह यीशु में महफूज कर ले। तो ये दिन चल रहे हैं क्रिसमस के, तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस। आज मेरे पास जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाना चाहूँगा। पास्टर जेम्स हैं। पास्टर जेम्स, हम आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू सर। बड़ी शुक्रगुजारी की बात है कि आप हमारे पास यूहन्नाबाद से आए। प्लीज़ आप बताएं आपका चर्च का नाम क्या है? थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपका सर डेविड डीन साहब का और होशाना टीवी की सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे आज यहां पर मदऊ किया, और मैं इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि उसने हमें सेफली यहां पर पहुंचाया। मैं बेसिक जो है जहानिया मंडी खानेवाल से हूं और करंट मेरी जो रहाइश है वो यूहन्नाबाद में है, और मैं बैतुल गॉसिपल मिनिस्ट्री बहार कॉलोनी से पास्टर मुनव्वर खुर्शीद साहब को हम असिस्ट कर रहे हैं। तो शुक्र है खुदावंद का कि बहुत अच्छा चल रहा है। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। तो मैं चाहूँगा कि आप हवाला पढ़ें ताकि हम खुदा के कलाम से इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएं। जी हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका पहला बाब उसकी 17वीं आयत को सिर्फ हम पढ़ेंगे। बस सब पुश्तें अब्राहम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुईं, और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबल जाने तक 14 पुश्तें, और गिरफ्तार होकर बाबल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें हुईं। कलाम हक़ के पढ़े सुने और कबूल की जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। दुआ करेंगे। जी। खुदा के दूस आसमानी बाप, हम तेरे हजूर आते हैं, तेरी तारीफ तमजीद और शुक्रगुजारी करते हैं कि बाप तूने हमें मौका दिया कि हम इकट्ठे हों ताकि तेरे लोगों को क्रिसमस की खुशियाँ विश कर सकें। आज जब तेरा बंदा तेरे कलाम में से हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए गुफ्त व शनीद करे, तेरा पाक रूह से बोलने में, और हम सबको और होशाना टीवी चैनल की नशरियात देखने वालों को खुदा बाप बड़ी बरकत मिले। सो पाक रूह हमारी रहनुमाई करता रहे, कोई दीदनी ना दीदनी कुव्वत हमें मुंतशिर करने ना पाए। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी पास्टर जेम्स, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले के बारे में? सर, इस हवाले के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मुक़द्दस मत्ती रसूल जो कि रूमी हुकूमत के जो एक टैक्स कलेक्टर थे, बेसिक वो यहूदी थे लेकिन वो रूमी हुकूमत के लिए काम कर रहे थे, और इस वजह से जो यहूदी थे वो उनसे बहुत ज़्यादा इस बात से खफा भी थे। वो ऐसे जो टैक्स कलेक्टर थे जो उनको वो गुनाहगार तस्वर करते थे, और उनको यहूदी कौम से जो है वो बाहर समझते थे, उनको गद्दार समझते थे कि ये जो है यहूदियों से टैक्स कलेक्ट करके महसूल लेके जो है ये रूमी हुकूमत को पावरफुल कर रहे हैं। इसके अलावा जो मुक़द्दस मत्ती रसूल जो हैं वो टैक्स कलेक्टर होने के साथ साथ एक बारसूख शख्स थे, क्योंकि वो उनका काम जो रुपये पैसे का था। एक मालदार, एक पढ़े लिखे इंसान थे, बड़े उनके पास नॉलेज था, और मुक़द्दस मत्ती रसूल जो हैं ये समझ लें कि उनकी नज़र में जो है एक बहुत ही बुरे इंसान थे। लेकिन यहाँ पर जो मैंने जो आज हवाला पढ़ा है, यहाँ पर मुक़द्दस मत्ती जो है ये बड़े तसलसल को कायम रखते हुए यहाँ, क्योंकि मुक़द्दस मत्ती जो है, मत्ती का मतलब है खुदा की बख्शिश, और वो यीशु मसीह को एक बादशाह के तौर पर पेश कर रहे हैं। और यहूदियत में इस बात को जो है वो तस्वर किया जाता था कि किसी भी यहूदी को बादशाह बनाने के लिए उसका 14 पुश्तों तक जो है यहूदी होना जो है वो बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर जो मुक़द्दस मत्ती जो है वो यीशु मसीह को बादशाह के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो उनकी पैदाइश से पहले इन 42 पुश्तों का जिक्र करके यीशु मसीह को 3 दफ़ा जो है वो इस स्टैंडर्ड पर लेके आते, इस म्यार पर लेकर आते हैं कि यीशु ही वो बादशाह है जो कि यहूदियों के लिए जिसका वादा अब्राहम के साथ हुआ था। जो यहूदा की असल जो है वो जो यहूदा का जो बब्बर है वो यीशु मसीह ही है। तो यहाँ पर इसको बयान करने का, और इसमें सबसे हम जो अहम बात को जिस पर हम गौर करते हैं कि इस अहदनामे में औरतों का भी जिक्र है। मतलब जो यहूदी थे वो
عورتوں کو وہ معیار وہ عزت نہیں دیتے تھے جو کہ اس نسب نامے کو لکھ کر متی رسول نے جو ہے وہ مسیحیت میں جو ہے وہ ایسی عورتوں کو جن کو زمانے نے رد کیا ہوا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی جب صبح اٹھتے ہیں ارلی مارننگ تو جب وہ دعا کرتے ہیں وہ 3 دعائیں کرتے ہیں کہ ایک تو وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں عورت نہیں ہوں, اور دوسری دعا کہ خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں غلام نہیں ہوں, اور تیسرا کہ میں غیر قوم سے نہیں ہوں, میں یہودی ہوں. اور اپنے وہ یہودی ہونے پر وہ عورت کو جو ہے وہ مقام نہیں دیتے. لیکن یہاں پر 4 عورتیں جو کہ جن کا کوئی جو فعل ہے وہ کوئی اچھا نہیں تھا, جن میں جو ہے رہب ہے, تمر ہے, روت ہے اور بیثبہ ہے. ان عورتوں کا جو ہے وہ اس نسب نامے میں شامل کرنے کا جو مقصد ہے ایک ہی ہے کہ خدا جو ہے وہ گناہ گاروں کے لیے بھی آیا ہے. اس میں ہم جب اس نسب نامے میں ہم پڑھتے ہیں تو بہت سارے ایسے بادشاہ ہیں جو کہ جن کا جو کریکٹر جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا, لیکن خدا جو ہے وہ اپنے جیسے خدا کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے می کو نیکوں اور بدوں پر برساتا ہے. اور کلام حق کی جو سچائی ہے, ہم جب نئے اور پرانے عہد نامے کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک بڑی زبردست بات ملتی ہے کہ جو نیا عہد نامہ جو ہے, پرانا عہد نامہ جو ہے وہ نئے میں آ کے اشکارا ہوتا ہے, اور جو پرانا عہد نامہ ہے اس میں نیا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. جب ہم نئے اور پرانے عہد نامے کو کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی جو پرانے عہد نامے کی سچائیاں جو ہے وہ نئے عہد نامے میں ملتی ہیں. اور اس نسب نامے کو جو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے, جب میں اس سچائی سے واقف نہیں تھا تو میں ان ناموں کو نہیں پڑھتا تھا, میں وہاں سے شروع کرتا تھا جہاں سے عملی کام شروع ہوتا ہے. لیکن اس نسب نامے کا جو لکھنے کا جو یہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں پہلی آیت سے یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ, تو جب ہم پیدائش 5 باب اس کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر آدم کا نسب نامہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو پہلا آدم جو وہ نسب نامہ جو ہے وہ پہلے آدم کو جو ہے وہ شو کر رہا ہے, اور یہ جو نسب نامہ ہے یہ دوسرے آدم کو شو کر رہا ہے, یعنی کہ یسوع مسیح کو شو کر رہا ہے. جو پرانا عہد نامہ ہے وہ سارا نسل انسانی کو پیش کر رہا ہے. لیکن یسوع مسیح جب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر یسوع مسیح کے جو ہے وہ تمام دنیا کے لیے آنے کا جو اس کا مقصد جو تھا وہ اس میں حل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نسل میں جو عورتوں کا جو کردار ہے, اگر انہوں نے جیسے کہ تمر ہے, اب جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پر مکاشفہ 5 باب میں لکھا ہے یہودا کے قبیلہ کا ببر. اب یہودا کے قبیلہ کا ببر جو ہے اس کی جو لنک جو ہے وہ یہودا کے ساتھ کیسے, تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا کی بہو تمر نے, یعنی کہ یہودا کی جو بیوی تھی کنانی عورت تھی, جو تمر تھی وہ گو کہ اس کے نسب نامے کا تو خیر اتنا پیچھے ہم جب جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ یہودی تھی. ٹھیک ہے, اور یہودا کے جو بیٹے تھے ان کا وہ کام اچھا نہیں تھا, لیکن خدا نے اس لائن کو سیدھا کرنے کے لیے, یعنی کہ یہودا سے ہی نسل پیدا ہونی تھی, اور تمر سے ہی آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو فارس اور زارے اور آگے ان کی نسل جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. پھر اس کے بعد جب ہم دوسری عورت رہب کے بارے میں دیکھتے ہیں جس کا ذکر ہمیں یشوع 2 باب میں ملتا ہے, تو وہاں پر اس نے کیسے وہ جاسوسوں کے جو ہے انہوں نے جو یشوع نے بھیجے تھے ان کی مدد کی, اور وہ بھی اس منصوبے میں شامل ہو گئی. اس نے بھی خدا کے لوگوں کی جو ہے وہ مدد کی ہے. پھر جب اب روت جو کہ ایک موابی عورت تھی, اور اس نے بھی دیکھیں اپنی ساس کے ساتھ جو ہے وہ بڑا اچھا برتاؤ کیا, اس کے ساتھ وفاداری کی, اور داؤد کی دادی بننے کا اس کو اعزاز حاصل ہوا. اس کے بعد جب ہم بیثبہ میں سے بھی سلیمان جو ہے پیدا ہوا, اور آگے اسی سلسلے کو جو ہے, تو ان عورتوں کو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ خدا جو ہے وہ کسی کو بھی اپنے منصوبے میں جو وہ شامل کر سکتا ہے. اور یہاں پر جتنے بھی یہ بادشاہ, یہ نبی, یہ نسب نامہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو خدا کے ساتھ مرتے دم تک وفادار سے رہے, اور کچھ جو ہیں جنہوں کے کام جو وہ ٹھیک نہیں تھے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا گناہ گاروں اور راستہ بازوں دونوں کے لیے
اس درد کو، اس تڑپ کو، اس خلاصی کو، اس ابدی نجات کے لیے منصوبہ رکھتا ہے. اور یسوع مسیح کی پیدائش سے اس سارے نسب نامے کو بیان کرنے کا صرف ایک ہی وجہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے سب کے لیے جو ہے اس دنیا میں آئے اور سب کے لیے اپنی جان دی اور سب کے لیے نجات کا منصوبہ جو ہے وہ تیار ہوا. پریز گاڈ. تو جب ہم ان 14 پشتوں کے سیٹ کو پڑھتے ہیں جی تو پاسٹر جیمز، میں جب اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو آپ نے ذکر کیا تمر کا. جی تو وہ واقعہ جب ہم تفہیم عہد عتیق پڑھتے ہیں نا کتاب پاسٹر اسلم زئی صاحب کی، جی جی وہ اس واقعے کو کچھ اس طرح سے مرقوم کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ کینانی رسم و رواج کے مطابق جی کچھ یہ دستور تھا کہ جب لوگ بھیڑوں کی اون بیچنے کے موسم میں جاتے اس راستے سے گزرتے تھے جی جی تمنت کی راہ سے، جی تو ان راستوں پر آ کے مندروں کی قصبیاں کھڑی ہو جاتی ہاں تھیں. جی کیونکہ جب پرانے عہد نامے میں پڑھتے ہیں تو کینانی مندروں میں لوتی ہوتے تھے اور قصبیاں ہوتی تھیں. جی لوتی وہ مرد ہوتے تھے جو جنسی تعلق کے لیے وہاں پہ رکھے جاتے تھے. اور یہ تو ان کا کلچر یہ تھا کینانی لوگوں کا کہ تفہیم عہد عتیق جو کتاب ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ اس کا کلچر یہ تھا کہ وہاں پر جو بیوپاری گزرتے تھے وہ اس غرض سے ان کے ساتھ وقت گزارتے تھے کیونکہ ان کے کلچر کے مطابق یہ برکت کی بات سمجھی جاتی تھی. اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیوں نہیں اس نے اس کا چہرہ دیکھا اور کیوں نہیں. پر یہ جو سین اس کی زندگی میں آیا، یہودا کی زندگی میں، جی آپ دیکھتے ہیں کہ اگلی 14 پشتوں تک کوئی بادشاہ نہیں آیا. جی بالکل ٹھیک ہے. اور پھر مزید آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب داؤد کی زندگی میں اسی طرح کی فارنیکیشن آ رہی ہے کہ اس نے بیت سبا کے ساتھ یہ بدسلوکی کی، تو خدا نے اس کا پہلا بچہ جو نجائز تھا اس کو مار دیا. بالکل. اور اس کے بعد جو بچہ ہوا اس کو اس نے تخت دے دیا کیونکہ شریعت کا اصول یہ تھا کہ کوئی بھی حرام زادہ 10ویں پشت تک بادشاہ جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ پڑھیں تو یسوع مسیح جو ہے وہ 10ویں پشت میں آگے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور بڑا خوبصورت آپ کا تسلسل بنا، میرے ذہن میں یہ بات آئی تو میں نے کہا کہ میں بھی ذکر کرتا ہوں. جی بالکل. آپ کیری آن کریں وہیں سے. تو سر اس کا مطلب یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس متی جو ہے یہ گو کہ ایک پڑھا لکھا انسان تھا اور بڑے اس تسلسل کو یعنی کہ گو کہ چاروں اناجیل جو ہیں یہ خدا یسوع مسیح کی خوشخبری سے بھری ہوئی ہیں. جیسے کہ مقدس متی جو ہیں وہ یسوع مسیح کو ایز اے بادشاہ یعنی کہ پیش کرتے ہیں. اسی طرح مقدس مرکز جو ہیں وہ یسوع مسیح کو ایک بیل یعنی کہ ایک خدمت گزار کے طور پر کہ ان کی خدمت کو ہی وہ شروع سے سٹارٹ کر دیتے ہیں. اس طرح مقدس لوکا جو ہیں جو ایک لکھاری تھے بہت زبردست اور پیشے کے لحاظ سے وہ ایک طبیب تھے اور ان کو بھی خود ان کے ٹیلنٹ کو بھی خدا نے یوز کیا اور انہوں نے بھی انجیل میں اپنا خاص اچھا حصہ جو ہے رسولوں کے اعمال جو اور لوکا کی انجیل جو ہے وہ لکھی. اور اسی طرح پھر مقدس یوحنا نے جو ہے وہ زبردست طریقے سے یسوع مسیح کو ایک ہی ٹائم میں ابن خدا اور ابن آدم بھی پیش کیا. اور یوحنا کی انجیل جب میں پڑھتا ہوں تو اس وقت مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے خدا کی بے اپنا محبت جو ہے ہمیں انسان کے لیے نظر آتی ہے. اور خدا جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا جو پہلے اس کو گرج کے بیٹے کہا گیا ہے، غصے والے دونوں بھائی تھے، لیکن بعد میں وہی جو ہے وہ محبت کا رسول بھی بن جاتا ہے. آمین آمین. ٹھیک ہے. تو یسوع مسیح کا جو پیغام ہے جو مقدس متی سے جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں جب ہم اس کے شروع میں جاتے ہیں تو یہ نجات جو ہے یہ ساری قوموں کے لیے ہے. کیونکہ جب ہم یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 3 باب اس کی 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں خدا کی محبت نظر آتی ہے کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہمیشہ کی زندگی پائے. یہیں سے پاسٹر جیمز ہم مزید تھوڑا آگے بڑھیں گے جی. اور کیونکہ ہماری گفتگو کے دوران ابھی وقت ہوا جاتا ہے بریک کا، تو ناظرین دیکھتے رہیں ہوشنا ٹی وی چینل. ملتے ہیں بریک کے بعد.